बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर पाक स्टडीज़ तलस्लीम आपसे मुखातिब है। हम चैप्टर नंबर 1 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस का तारीख़ी पस मंज़र, वेवल प्लान, अहम निकात, सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल वग़ैरह। तो हम बात शुरू करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस के हवाले से। यह आपके सामने एक स्केच है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई। अब शिमला क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि शिमला क्या है? ये कोई जगह है, कोई रियासत है, कोई मकाम है? अगर ये कोई मकाम है, कोई जगह है, तो कहाँ है? तो शिमला इंडिया की एक रियासत हिमाचल प्रदेश की एक जगह का नाम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इंडिया की कमोबेश 35 रियासतें हैं, 35 स्टेट्स हैं, जिनमें एक रियासत का नाम है हिमाचल प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, एक रियासत का नाम है हिमाचल प्रदेश, और शिमला वहाँ पर एक मकाम है, एक ज़िला है वहाँ पर, जिसके हवाले से हम शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। तो आपके इल्म में इजाफ़ा ये हुआ कि शिमला कॉन्फ्रेंस जहाँ मुनक़िद हुई वो हिमाचल प्रदेश के एक ज़िला, एक जगह का नाम है, और हिमाचल प्रदेश इंडिया की एक रियासत है। यानी 35 रियासतें हैं इंडिया की, और उनमें से हिमाचल प्रदेश एक रियासत है। तो हम बात करते हैं उस स्केच के हवाले से कि शिमला इंडिया की एक रियासत, हिमाचल प्रदेश की एक जगह का नाम है। अब शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जून 1945 में हुआ, जून 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या था? बहुत सारे मकासद थे। मसलन बरसगीर का मुस्तकबिल का आइन, हुकूमत की तश्कील, असम्बलियों का इंतखाब, बरसगीर की सियासी जमातों के मसाइल का हल, बरतानवी इक़्तिदार को तोल देना। तो ये सारे मकासद थे शिमला कॉन्फ्रेंस के बुलाने के। शिमला कॉन्फ्रेंस में शामिल जमातें कौन सी थीं? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, मजलिस अहरार और दीगर जमातें। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि दीगर जमातें कौन सी थीं। उसके बाद हम देखते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से। बात हो रही है कांग्रेसी वज़ारतों की, कि कांग्रेसी वज़ारतें 1937 से 1939 तक कायम रहीं। हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू किए, और आखिरकार 1939 में जब जंग अज़ीम दोम शुरू हुई है, हिंदुओं ने अंग्रेज़ों पर प्रेशर डालने के लिए कांग्रेसी वज़ारतें ख़त्म कर दी। बच्चों, ये वही वक्त था जब मुसलमानों ने मुतालबा पाकिस्तान पेश किया, ताकि अंग्रेज़ किसी तरह हिंदुओं से निजात दिलाएं, बरसगीर से चले जाएं और मुसलमान एक अलग वतन हासिल कर लें। जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी, जो कि 1939 में हुई है। उस सूरत हाल ये थी कि पहले जापान और जर्मनी जीत रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जापान और जर्मनी को शिकस्त होने लगी और बरतानवी हुकूमत और उसके इत्तेहादी जीत गए। अब पांसा पलट चुका था। पहले हिंदू इस सूरत हाल से दो चार थे। वो ये चाहते थे कि किसी तरह अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और यहाँ पर हिंदू से मुसलमान हों, और हिंदू अपनी मनमानी करते हुए मुसलमानों पर जुल्म सितम करते रहें और अपनी इजारादारी को कायम रखें। अब जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों को शिकस्त नहीं हुई, बल्कि जापान और जर्मनी हार गए हैं, अंग्रेज़ और उसके इत्तेहादी जीत गए हैं, अब उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने एक तहरीक शुरू की, हिंदुस्तान छोड़ दो। 1942 में क्रिस मिशन की तजावीज़ पर नाकाम होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت یعنی کانگریس کو منتقل کر دے۔ اس سلسلے میں گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز تر کر دیا۔ عوام سے تحریک سول نافرمانی شروع کرنے کی تلقین کی گئی۔ وہ حکومت برطانیہ کے احکامات ماننے سے انکار کریں۔ عدالتوں اور دفاتر کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ گاندھی نے ایک تحریک شروع کی، ہندوستان چھوڑ دو۔ تحریک جو تھی وہ بعد میں بری طرح ناکام ہوئی، لیکن اس سے ہندوؤں کی سازش بری جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو یہاں پر کیا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر لیں، ان کو یہ باور کرائیں کہ وہ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں، لیکن مسلمان ہندوؤں کی اس چال کو سمجھ چکے تھے۔ 1940 میں قائد اعظم سے گاندھی کے مذاکرات بھی ہوئے، جنہیں جناح گاندھی مذاکرات کہا جاتا ہے۔ گاندھی نے جناح کو انگریزوں کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کی دعوت دی، لیکن جناح گاندھی کی چالوں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان کے قیام کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا، جس سے جناح گاندھی مذاکرات بھی ناکام ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ اب صورتحال یہ تھی کہ لارڈ ویول، جو کہ لارڈ لتھنگو کے بعد وائسرائے ہند بنا، برصغیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ برصغیر کے مستقبل کا آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے انتخاب کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ یاد رہے کہ لارڈ لتھنگو کے بعد لارڈ ویول جو ہے وہ وائسرائے بنا تھا، اور لارڈ ویول نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی تھی برطانوی حکومت سے کہ میں کسی طرح بھی برطانوی حکومت کو سہارا دوں گا، اقتدار کو مضبوط کروں گا اور مسائل کا حل تلاش کروں گا۔ اس سے پہلے کرپس تجاویز ناکام ہو چکی تھیں۔ اب یہ لارڈ ویول پلان تھا جو کہ لارڈ ویول کی زیر نگرانی بنایا جا رہا تھا۔ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے لارڈ ویول نے کچھ تجاویز دیں۔ وہ تجاویز کیا تھیں، اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ برصغیر کا دستور، کہ برصغیر کے مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی قوتوں اور جماعتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ بچوں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے برطانوی حکومت خود کوئی قانون، آئین یا دستور بناتی تھی، اس میں ہندوستانیوں کی یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی تھی، ان سے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ لیکن اب ویول پلان میں یہ بات شامل کر دی گئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اب ان کی مرضی پوچھی جائے گی۔ تو یہ دراصل ایک ان کی چال تھی کہ وہ کسی طرح اپنے اقتدار کو بحال کرنا چاہتے تھے، وہ ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ ملانا چاہتے تھے، وہ اپنا کھویا ہوا سیاسی مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا تھا کہ برصغیر کے مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی قوتوں اور جماعتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر تھا گورنر کی انتظامیہ کونسل۔ گورنر جنرل کی انتظامیہ کونسل تشکیل دی جائے گی۔ اس کونسل میں برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں اور جماعتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھ لینی ہے کہ پہلے کسی بھی انتظامی کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب ویول پلان میں یہ بات کی گئی، کرپس مشن کی ناکامی کے بعد اپنا کھویا ہوا سیاسی مقام حاصل کرنے کے لیے، سیاسی رعب و دبدبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ 6 ہندو اور 5 مسلمان ارکان کو شامل کرنے کی دعوت دی۔ صوبوں میں انتظامی کونسلیں۔ مرکز میں انتظامی کونسل قائم کرنے کے بعد برصغیر کے تمام صوبوں میں بھی اسی طرز کی انتظامی کونسلیں تشکیل دی جائیں گی۔ اس کے بعد برطانوی ہائی کمشنر کا تقرر۔ حکومت برطانیہ کے معاشی مفادات کی حفاظت کے لیے ایک ہائی کمشنر ہندوستان میں تاج برطانیہ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ تو یہ ویول پلان کے اہم نکات تھے جو کہ اس وقت برطانوی حکومت کی طرف سے برصغیر میں وائسرائے تھا جون 1945 1945 میں۔ تو اس نے شملہ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے، منعقد کرنے سے پہلے کچھ تجاویز دیں جس کو ویول پلان کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔
اس کے بعد ہے شملہ کانفرنس کے حوالے سے شملہ کانفرنس کا انعقاد، کہ شملہ کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1945 میں۔ ویول پلان کے حوالے سے لارڈ ویول نے اپنی تجاویز دے دی تھی، اب اس نے شملہ کے مقام پر، شملہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی ریاست ہماچل پردیش کی ایک جگہ کا نام ہے شمالی ہند میں، تو شملہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کیا، دعوت دی، ان کو بلایا تاکہ وہ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوں اور ان تجاویز پر غور و فکر کر سکیں۔ کون سی تجاویز پر؟ ویول پلان پر۔ ویول پلان کے انعقاد پر غور کرنے کے لیے لارڈ ویول نے ایک کانفرنس بلانے کا انعقاد کیا تاکہ برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کو ان نکات سے متفق کیا جائے۔ کانفرنس کا انعقاد 1945 میں شملہ میں ہوا۔ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کی گئی، مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی۔ اس کانفرنس میں جو سیاسی جماعتیں شامل تھیں ان میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر شامل تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر شامل تھے، جبکہ کانگریس کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور سردار بلدیو سنگھ تھے۔ یہاں ہندوؤں نے ایک چال چلی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا ایک بندہ، ایک آدمی سکھوں کا اور اپنی طرف سے ایک بندہ شامل کر دیا۔ دراصل وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کانگریس برصغیر کی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ نہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جماعتیں بھی تھیں، مثلاً یونینسٹ پارٹی تھی جس کے سربراہ سر سکندر حیات خان تھے۔ اس کے ساتھ مجلس الاحرار پارٹی تھی جس کے سربراہ مفتی کفایت اللہ تھے، اور ایک اور پارٹی تھی جمعیت علماء ہند جس کے سربراہ عطا اللہ شاہ بخاری تھی۔ اب کیا تھا؟ اب کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ کانفرنس کی کارروائی کا بڑے پرجوش طریقے سے آغاز ہوا۔ لارڈ ویول نے اپنی صدارتی تقریر میں ویول پلان کو اچھی طرح سے بیان کیا۔ اب ویول پلان تو پیش ہو گیا، کانگریس بہت خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع مل رہا تھا، کیونکہ ویول پلان میں یہ بات تھی کہ برصغیر کا دستور سیاسی قوتوں اور جماعتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا، گورنر کی انتظامی کونسل بھی بنائی جائے گی۔ لیکن اب صورتحال کیا تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کے صدر کی حیثیت میں اپنی تقریر میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانیں گے، نہ کسی ایسے فیصلے میں فریق بنیں گے جو اس کی قومی حیثیت کو نقصان پہنچائے۔ حکومت سازی پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلم وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا۔ اس ایشو پر خاصا اختلاف ہوا۔ یہ پیچھے میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں ارکان کے چناؤ کے حوالے سے کیا ہوگا کہ 6 ہندو اور 5 مسلمان ارکان ہوں گے، یعنی 6 نشستیں ہندوؤں کو دی جائیں گی اور 5 مسلمانوں کو۔ اس پر جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پر ہندوؤں نے یہ چال چلی، وہ چاہتے تھے کہ جو 5 وزراء مسلم لیگ کے نامزد ہوں گے ان میں سے ایک نشست ان کو دی جائے اور وہاں سے ان کا اپنا آدمی یعنی ابوالکلام آزاد کو وہاں سے نشست پر نامزد کیا جائے۔ یعنی مسلم لیگ ہی برصغیر کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت نہیں ہے، اس لیے 5 وزراء کو مسلم لیگ نامزد نہ کرے۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست پر نامزدگی کا اختیار انہیں ملے اور مولانا ابوالکلام آزاد کو نامزد کیا جائے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ قائد اعظم اپنے موقع پر ڈٹ گئے۔ وائس رائے نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بجائے ایک مسلمان نشست پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن قائد اعظم اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، لہٰذا تینوں فریقین کے متفق نہ ہونے کے سبب شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس سے پہلے کرپس تجاویز بھی ناکام ہو چکی تھیں، اب شملہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی۔ یہاں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بات کو کہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو 5 سیٹیں ملنی تھیں، 5 نشستیں ملنی تھیں،
گورنر کی نظامیہ کونسل میں، جبکہ ہندوؤں کو 6 ملنی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نشست ہمیں مزید دی جائے اور وہاں پر ہمارا آدمی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کو نامزد کیا جائے، جس پر قائد اعظم نے کہا کہ یہ تو پھر مسلم لیگ کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور صورتحال صرف یہ نہیں تھی کہ وہ سیٹ کا مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اگر قائد اعظم ان کی بات مان لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک واحد جماعت ہے جو نہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ تو دراصل ایسا نہیں تھا، صورتحال یہ تھی کہ ہندوؤں کی نمائندگی صرف انڈین نیشنل کانگریس کرتی تھی، جبکہ مسلمانوں کی واحد جماعت، سیاسی جماعت جو تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ یہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی، یعنی ویول پلان ناکام ہو گیا۔ اس پر بہت ساری جماعتوں کا لارڈ ویول کا رد عمل کیا تھا۔ رد عمل اس طرح ہوا کہ وائسرائے لارڈ ویول نے ناکامی کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے تمام سیاسی لیڈروں کو ذمہ داری سے بری کر دیا اور جناح کے بے لچک رویے پر تنقید کی۔ کانگریس کا رد عمل کیا تھا، یعنی گاندھی نے کیا کہا، نہرو نے کیا کہا؟ کانگریس نے کانفرنس کی تمام تر ناکامی کا ذمہ دار صرف قائد اعظم کو ٹھہرایا کہ قائد اعظم کی ہٹ دھرمی کے سبب یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ہندو اور برطانوی پریس یعنی ہندو اور برطانوی اخبارات کا رد عمل کیا تھا۔ جیسے ہی کانفرنس کی ناکامی کا اعلان ہوا تو ہندو پریس نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ کانگریس کے حامی برطانوی اخبارات نے بھی کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ داری قائد اعظم پر عائد کی۔ ایک برطانوی اخبار نیوز کرونیکل نے انہوں نے یہ لکھا کہ کانفرنس کی ناکامی کی جناح اور صرف جناح ذمہ دار ہیں۔ کانفرنس کی ناکامی کے ذمہ دار جناح اور صرف جناح ہیں۔ قائد اعظم کا نقطہ نظر یہ تھا، انہوں نے اخباری بیان میں کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائسرائے لارڈ ویول اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ اعلان قبول کر لیتی، یعنی اس منصوبے پر عمل کر لیتی، تو اسے پاکستان کے اصول میں کبھی کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا، شملہ کانفرنس میں پیش کردہ ویول پلان ایک پھندا تھا، ایک اتحاد وہاں قائم تھا جس کا مقصد تھا کہ جس میں پھندے میں دھکیل کر اس پھندے اور اس نظام میں پھنسا دیں گے، اور ہم ویول تجاویز کو مان لیتے تو گویا اپنے لیے خود ہی سزا تجویز کر لیتے اور پاکستان کبھی بھی نہ بن سکتا، اور جغرافیائی وحدت کی حامی لارڈ ویول، کانگریس اور ملک خضر حیات کا یہ اتحاد ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ بظاہر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کے سخت رویے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن آنے والے انتخابات 1945 اور 46 میں مسلمانوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور دیگر مذہبی جماعتوں کو مسترد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ ان انتخابی نتائج نے قائد اعظم کی فہم و فراست، ذہانت اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا کہ برصغیر میں اگر مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے حل کے لیے، مسلمانوں کے سیاسی مطالبات کے لیے اگر کوئی جماعت ہے تو وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے دیکھا کہ شملہ کانفرنس کے حوالے سے شملہ کیا ہے، شملہ کانفرنس کا مقصد کیا ہے، شملہ کانفرنس کیوں منعقد کی گئی، بلانے کا مقصد کیا تھا، شملہ کانفرنس میں کون سی جماعتیں شامل تھیں، اور ویول پلان کے حوالے سے اہم نکات کیا تھے، اور مختلف جماعتوں کا رد عمل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔